अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मुझे खुसूसी तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान, खैरियत वाल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम सर, बिल्कुल खैरियत से हैं, लेकिन सर खैरियत मुझे कुछ पाकिस्तान में नहीं लग रही। और एक ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स और ये जो एक जंग शुरू हो गई है ना, इसमें नुकसान जो है ना वो पाकिस्तान की सियासत का हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है, क्योंकि इन ऑडियोज और वीडियो से कुछ निकलना नहीं है। ये सिर्फ बयानिए की हद तक किसी के लिए भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अदालतों में ना इनकी कोई हैसियत है, ना अदालतें इनको ऑन करती हैं। एविडेंस उस तरह नहीं समझा जाता जिस तरह होना चाहिए। और सर देखा ही है कि इनका केसेस पे भी कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ बयानी की हद तक। अब ये जो एक ऑडियो आई है, पहले तो सर कुछ ऑडियो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकली हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियोज थी, या फिर इसकी जो लॉजेस हैं, पार्लियामेंट लॉजेस, वहां की थी, कहाँ की थी, इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही है। ये मामला चल ही रहा था, नून लीग की ऑडियो आती है, मरियम कुछ इंस्ट्रक्शंस चैट की वो बात कर रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर उस पर अपना मौकिफ दे देते हैं कि यार ये तो पीटीआई इस्तेमाल करेगी, ऐसा मत किया जाए। और इसकी एक पॉलिटिकल रीजंस भी थी कि ये मरियम जाने, इसहाक डार जाने, क्योंकि ऐसा लगता है कि नून और शीन का ये जो लड़ाई है ना वहां भी हमें नजर आए। अच्छा, हैविंग सेड दैट, उसमें ये भी कहा गया कि इसहाक डार साहब आएंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे, और वो माहिर हैं इस चीज के, वो कर लेंगे, आप उनसे करवा लीजिएगा। ये बहस चल ही रही थी, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, और इमरान खान साहब ने कहा कि अभी मजीद ऑडियोज आएंगी और एक मरियम उसमें क्या कह रही हैं। अच्छा, वो ऑडियो भी नहीं आई, लेकिन ये खान साहब की ऑडियो सर ये रिलीज की गई है। अब ये रिलीज कैसे हुई? डार्क वेब के ऊपर जिन लोगों ने, जिस तरह ये कहा जा रहा था कि ये मौजूद है, सर वो क्या पाकिस्तान की सियासत को भी इतना समझते हैं? क्योंकि उन्हें तो अपने पैसों से मतलब होता है, और जो बोली लगाएगा उसे मिल जाएगी कि यार इस टाइम पे ये ऑडियो रिलीज करोगे ना तो इसका ये सियासी फायदा होगा। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बकायदा सोची समझी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, और इमरान खान की तहरीक को, इमरान खान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही देखिए इरफान, इसमें इसकी मुख्तलिफ जहतें हैं। आपने काफ़ी सारे सवाल पूछ लिए हैं। उसमें सबसे पहली बात आपने जो पूछी वो ये कि ये किसने रिलीज़ की होगी। हम सबको मालूम है कि ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारा, वो न सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट, बल्कि दूसरी वजारतों में भी बहसन बतरीक एहसन मौजूद है। और वो तमाम सियासतदानों के, वज़रा के गुफ्तगू, उनकी ज़िंदगी की जो सरगर्मियाँ हैं, वो रिकॉर्ड करते रहते हैं किसी न किसी तरीके से। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में इंटेलिजेंस ब्यूरो के काफ़ी सारे ऑफिशल्स थे, वो बुनियादी तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनकी हमदर्दियाँ वहाँ पे हैं, दिल और दिमाग इनके वहाँ पे थे। लिहाजा जो कुछ अब ये सामने आया है पहली किस्त के तौर पे इमरान खान और आज़म खान के हवाले से, तो मुझे तो ये लगता है कि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से है। अब दूसरी बात कि चूंकि डार्क वेब पे इनकी 100 घंटे से ज़्यादा की गुफ्तगू वो आ गई हैं, कुछ उनकी झलकियाँ भी आपने देख ली। वादा अब ये है कि मज़ीद फाइलें भी आएंगी। तो उसमें इनको जो नुकसान हुआ है वो अब नाकाबिले इस्लाह है, मतलब उसकी इर्रेपरेबल डैमेज है। यानी किस तरह वो वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के जो आवाज़ें आ रही हैं, चाहे वो इनके वज़रा थे, चाहे मरियम सफदर थी, चाहे वज़ीर मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, कि पब्लिक में ये क्या कहते हैं भारत के हवाले से, ख़ास तौर पे मोदी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। और ख़ुद उसको घर भी बुलाया था जाती उम्र शादी के मौके पे, और फिर वहाँ से माशाल्लाह आधा प्लांट भी आ चुका है और आधा प्लांट अभी आना बाकी है। और है। इनका ये ख्याल था कि चूंकि इनके खिलाफ काफ़ी सारा मवाद सामने अभी आ रहा है, तो चलें क्यों नहीं साइबर के हवाले से एक आध लीक इनको भी हम लोगों को तक पहुंचा देते हैं। लेकिन थोड़ा सा भोले हैं शायद, या उनको समझ नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि मरियम सफदर साहिबा ने बड़े वाज़े तरीके से कहा था कि ये केबल मौजूद नहीं है, इसका वजूद ही नहीं है। हम्म।
اس پہ طرح طرح کی باتیں بنائی گئیں. تو وہ بڑا اچھا ہوا کہ انہوں نے خود ہی وہ گفتگو ایسی سامنے وہ لے آئے ہیں پبلک میں کہ جس میں وزیر اعظم اپنے پرنسپل اسٹاف افسر کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے. اب تیسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اس طرح عمران خان کا بیانیہ متاثر ہو جائے گا, لوگ اس کو جھوٹا سمجھیں گے. یہ بھی پتہ نہیں کون سی جنت میں رہتے ہیں, میں نہیں کہوں گا بے وقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جس جماعت کا مورل سٹینڈرڈ یہ ہو کہ ان کا ایک سینیٹر ہے, وہ ایک بھگوڑے یا ایبسکانڈر کے طور پہ اس کو سینیٹر منتخب بھی کروایا گیا, 4 سال کے بعد وہ پاکستان آیا ہے اور اس نے آتے ہی وزارت خزانہ کا قلمدان بھی سنبھال لیا. کیا لوگ اتنے بے وقوف ہیں؟ یہاں لوگوں کا ایک دن وہ بل نہیں جمع کراتے اس ملک میں اور اگلے دن ان پہ اس کا 20-25% جرمانے کے ساتھ ان پہ جرمانہ لگا دیا جاتا ہے. یہاں پہ 4 سال کے بعد ایک صاحب آئے ہیں جنہوں نے حلف بھی نہیں اٹھایا, وہ آ کے حلف بھی اٹھا لیا, صدر عارف علوی نے اس سے حلف بھی لے لیا, وزیر بھی بن گئے. کیا لوگ اتنے بے وقوف ہیں؟ میں سمجھتا ہوں لوگ اب اتنے بے وقوف نہیں رہے کہ وہ اس قسم کی, میں کہتا ہوں اس سے 10 گنا زیادہ آڈیوز یا ویڈیوز وہ ریلیز کر دیں. عمران خان کا خاصہ یہ ہے کہ جو ایک بیانیہ عوام میں وہ لے کے آئے ہیں, وہ بیانیہ یہاں سے نکلے گا نہیں. وہ بیانیہ بالکل گھر کر گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو لوٹا گیا ہے 75 سال, 72-73 سال, آپ کو بیچا گیا ہے آپ کے مفادات کے نام پہ, اپنے مفادات کو پروموٹ کیا گیا ہے. وہ عام آدمی جو ہے نا, جو وہ نوجوان جوان جو کہ 30-35 سال سے کم عمر کے ہیں, جو پاکستان میں کوئی 62-63% وہ آبادی ہے, وہ واقعتاً اس بات کو قبول کر چکے ہیں کہ واقعی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لہٰذا اب یہ جو مرضی کر لیں, آڈیو لیکس, ویڈیو لیکس, ان سے ہونا کچھ نہیں ہے. سر یہ جو اگر آپ اس آڈیو کو سنیں نا تو اس میں جو ٹرانسکرائب کیا گیا ہے, اب یہ ہیکرز نے تو اردو ٹرانسلیشن کر کے نہیں دی ہوگی کسی کو, نیچے وہ ٹرانسکرپشن اس کی چلی, اس میں لکھا گیا ہے کہ اس کو ہم سازش بنا دیتے ہیں. حالانکہ جو الفاظ ادا کیے گئے تو وہ خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش تو ہے. تو یہ بھی ایک میڈیا نے اس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ نقطہ کسی نے اٹھایا نہیں ہے, اور اس کی ہیڈ لائنز اور کیپشنز جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں. اچھا سر, آپ کو کیا لگتا ہے یہ فائدہ, مجھے تو ابھی تک جو میں نے اسیسمنٹ میری ہے اس آڈیو کے بعد, جیسا آپ نے بھی کہا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ اس کا وجود نہیں, وہ وجود بھی آ گیا, اور پھر اعظم خان یا کوئی بھی بیوروکریٹ, اب اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ سیکرٹس ایکٹ, کہ اس کو کس طرح لوگوں کے سامنے رکھا جائے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ان پیسز, شیری مزاری صاحبہ نے بھی تھوڑا سا حصہ بتایا, خان صاحب ایک دفعہ بات کرتے کرتے انہوں نے ملک کا نام بھی لے لیا. اس میں تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ملک کا نام نہیں لینا, تو پیسز میں تو یہ چیز سامنے آ گئی تھی, اور سازش تو کہیں پہ بھی نہیں ہے اس وقت. اگر آپ اس پورے پروسیس کو دیکھیں, جہاں سے نقطۂ آغاز تھا, سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, وہاں پہ ملک کا نام نہیں لینا بالکل اسی طرح ہوا, ملک کا نام انہوں نے نہیں دیا, اور وہ یہی بات کر رہے ہیں. تو ایلیمنٹ آف سازش یعنی بنایا, فیبریکیٹ کہاں پر کیا؟ آپ کو لگا کوئی تاثر ملا ایک دم سننے کے بعد کہ یار یہ تو؟ دیکھیں جی, اس میں کوئی فیبریکیشن نہیں تھی. جن حکام کے پاس یہ کیبل یا یہ دستاویز یا خط واشنگٹن سے آیا تھا, کچھ لوگ ہیں سینئر لوگ, انہوں نے مجھے دکھایا تو نہیں, لیکن انہوں نے بیان ضرور کیا تھا اس وقت, اور کہا تھا کہ واقعتاً اس میں بڑی درست, بڑی تلخ لب و لہجے میں جو بات تھی وہ ریکارڈ کی گئی تھی, اسی انداز میں تھی جس انداز میں عمران خان نے اس کو پیش کیا ہے. اس میں فیبریکیشن کچھ نہیں ہے, اور اس کا ثبوت دیکھیے بڑا واضح ہے. جو سرگرمی آئی ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں, اور جس پہ یہاں پہ اب شادیانے بھی بجائے جا رہے ہیں, وہ تو رجیم چینج کے بعد آئی ہے. یعنی عمران خان کی حکومت ختم ہوئی, اس کے بعد دورے بھی شروع ہو گئے, اس کے بعد اب تعاون اور اشتراکی عمل کے بھی عہد و پیمان ہو رہے ہیں. اور اسی لیے عمران خان نے آج ایک سیمینار میں تقریر کرتے ہوئے ایک لحاظ سے مطالبہ کیا کہ اب جب کہ انہوں نے اس سائفر یا کیبل سے متعلق آڈیو ہماری گفتگو لیک کر دی ہے, تو میں
اب ان سے کہتا ہوں کہ پورے سائبر کو عوام کے سامنے کھول کے رکھ دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس میں تھا کیا، جو میں کہتا ہوں وہ غلط ہے یا صحیح ہے. تو وہ آئی تھنک عمران خان جو ان کا اسٹریٹجی ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ ہی ول آلویز اسٹے اے اسٹیپ اہیڈ آف آل دیز پیپل، جس کی وجہ سے اس کا بیانیہ جو ہے وہ ہر روز مقبول سے مقبول تر ہوا جا رہا ہے، اور اس کو کوئی ڈر نہیں ہے. یعنی اس نے باقی عرفان آپ کو بھی معلوم ہے، آپ کے حق میں یا میرے حق میں جب کوئی چیز سامنے نظر آئے گی اور ہم آپ کبھی مشکل میں ہوں گے، تو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ وہ ایسی چیز جو تنکے کا سہارا بھی اگر ہو تو وہ ہم ضرور استعمال کریں گے. جیسے وکیل صفائی اور وکیل استغاثہ جھوٹے سچے الزامات یا مواد کا سہارا لے کے اپنے مخالف جو ملزم ہوتا ہے وہ اس کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس کا یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان نے غلط، عمران خان نے بالکل صحیح کیا بطور سیاستدان کے، اور وہ بھی ایک ایسے ملک میں جہاں پہ اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کی جو کچھ لب و لہجہ تھا اس کی وجہ سے وقتی طور پہ ٹینشن ضرور پیدا ہوئی تھی امریکہ کے ساتھ، دوسرے ملکوں کے سفیروں نے بھی اس پہ ایک لحاظ سے رد عمل کا اظہار کیا، مجھے خود معلوم ہے. لیکن بحیثیت مجموعی ایک بات ان کے ذہن میں بھی بیٹھ گئی کہ عمران خان ایسا بندہ ہے جس کو آپ دبا نہیں سکتے. عمران خان ایسا بندہ ہے جو محض اپنے کسی مفاد کی خاطر ایسے معاملے پہ چپ سادھ نہیں لے گا. نہیں لے گا. جب آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ان کے خلاف ایک نیا فرنٹ کھڑا ہو گیا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو اپنے طریقے سے استعمال کیا، اور دنیا بھر میں ہر سیاستدان بالکل ایسے ہی کرتا ہے. یہ جو جملہ جس کو اصل میں اٹھایا جا رہا ہے نا، مریم نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے کہ کتنا گھنونا کھیل کھیلا گیا. مجھے لگتا ہے کہ مریم خاموش تھی، اور مجھے ایسی فرسٹ جو امپریشن پڑا ہے نا ان کی ٹویٹ کے بعد، اور وہ جب سے ان کا سکینڈل سامنے آیا اور جو وہ باتیں کر رہی ہیں، وہ خاموشی تھی. کوئی میڈیا بیان نہیں، کوئی کچھ نہیں. شاید وہ انتظار میں تھی کہ جناب سر وہ معاملہ تو پیچھے رہ گیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ سازش دیکھیں، گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور لفظ استعمال جس پہ ایمفیسائز پوری کی پوری مسلم گنون ان کے ہم خیال صحافی، اور جس طرح اعظم خان کے کردار کو باقاعدہ کمپیئر کیا جا رہا ہے دوسری طرف صاحب جو تھے شہباز شریف صاحب کے سیکرٹری، اس کے ساتھ کہ جناب انہوں نے سازش جو ہے وہ کی، اور پھر عمران خان نے لفظ استعمال کیا کہ یار اس پہ میں کھیلوں گا. تو خان صاحب تو اکثر کہتے ہیں کہ میں نے 3 وکٹیں اڑانی ہیں. اب وہ ایک جو ہے آصف زرداری ہے، ایک شہباز شریف ہے، اور درمیان والی وکٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب یہ جو میٹافوریکلی وہ جو باتیں کرتے ہیں، اور جس طرح ان کا اپنا مزاج ہے، اور میدان میں بھی، اور جب وہ تھے اور پھر پاکستان میں جب بھی جلسے کرتے ہیں تو وہ یہ اکثر کہتے ہیں کہ یارکر ماروں گا، باؤنسر، اور پھر یہ بچ نہیں پائیں گے ساری وکٹیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کھیلنا وہ والا کھیلنا ہے کہ ملک کے ساتھ کھیلنا؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں. میرا خیال ہے عمران خان شوڈ بی دا لاسٹ پرسن کہ وہ ملک کے مفاد کے ساتھ کھیلے. بلکہ آپ کے جو دوست ہیں نجم سیٹھی صاحب، تو انہوں نے تو اپنے گزشتہ روز کے ایک پروگرام میں پہلی دفعہ، شکر ہے کہ ان کو کچھ احساس ہوا، وہ صحت کارڈ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ عمران خان کا ایک کام ضرور ہے جو صحت کارڈ اس نے کر دیا ہے. تھوڑی انہوں نے ڈنڈی اس میں ماری کہ اس میں اگرچہ کچھ چھوٹی موٹی مشکلات ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک ایسا کام ہے، اور خاص طور پہ عورتوں کے لیے، کہ ان کے ووٹ عمران خان کے لیے پکے ہو گئے ہیں. اور ہم چونکہ ایک ایسی بیک گراؤنڈ سے ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ اس قسم کے ہیں، کم غریب لوگ ہیں، متوسط طبقے سے، ان کو جتنی سہولت ہوئی ہے، خود ہمارے بے شمار رشتہ دار ہیں جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. لہٰذا آپ عمران خان کے بارے میں جو مرضی بات کر لیں، جو ان کے، آپ کو معلوم ہے نجم سیٹھ صاحب بڑے ان کے بدترین نقاد تھے، چونکہ ان کی ایک ایسوسیشن عمران خان سمجھتے تھے کہ وہ شریف خان گھرانے کے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ بات مان لی ہے. لہٰذا جو مرضی ادھر سے بیانیہ آئے، عمران خان کا جو بیانیہ ہے، عمران خان کا جو پرسپشن ہے، وہ عام لوگوں کے ذہنوں میں خراب نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہر روز بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. آپ نے چونکہ اب نجم سیٹھی صاحب کی بات کی ہے سر، میں نے چونکہ بہت وقت گزارا ہے، کئی کئی گھنٹے ان کے ساتھ لندن میں میٹنگز اور پھر پروگرام جب کرتے تھے، کیونکہ اب ذکر ان کا آ گیا، انہوں نے ایک اور بھی بات کہی ہے جو وہ پہلے نہیں کرتے تھے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کے ساتھ میں پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، آئی واز دا ہوسٹ آف نجم سیٹھی شو، اور وہ پروگرام کر رہے تھے، تو ہمیں کچھ لوگوں کا فون آیا، انہوں نے کہا بھائی اٹھ جاؤ، پروگرام آپ کا آف ایئر ہو گیا ہے. اور اس کے بعد وہ پروگرام آف ایئر ہو گیا تھا.
اور پھر ایک لمبی جنگ شروع ہوئی. وہ خیر یہ ایک علیحدہ کہانی ہے, بہت سارے راز میرے سینے میں بھی دفن ہے, وقت آنے پر وہ بھی ہم رکھیں گے. انہوں نے ایک اور بات کہی ہے, وہ یہ کہتے ہیں اور وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف آئندہ الیکشن میں نہیں جیت سکتے, اور عمران خان کی جو پاپولر قسم کی اس وقت سپورٹ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں, کوئی میچ نہیں ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ عمران خان کو زیر کر لیں گے اور اس قسم کی باتیں, ان کے لیے ان سے یہ نہیں ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں میرا خیال ہے یہ تو اندھا تو میں نہیں کہوں گا, اگر کانا بھی کوئی ہوگا تو اس کو بھی یہ بات روز عیاں کی طرح اس پہ بھی روشن ہے کہ اس وقت جو پاپولر سینٹیمنٹ یعنی عوامی جو جذبات ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, کیونکہ پاکستان کے سیاستدانوں میں واحد بندہ ہے جس نے اپنی وزارت کے اپنی حکومت کے دوران کوئی نیا گھر نہیں بنایا, کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی, کوئی پلازا نہیں بنایا ہے, بلکہ الٹا جو اس کے پلازے بنانے والے اس کے امیر دوست تھے وہ بھی اس سے دور ہو گئے محض اسی وجہ سے. اس سر انہوں نے خود شروع ملین کر دیا یہ ڈالر وہ. ملین ڈالر کوشچن یہ ہے کہ چونکہ آپ نے خود بھی کہا کہ ہماری دیکھیں جہاں پہ یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے نا, یہ بات عمران خان نے بھی کہی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ ایجنسیز نظر رکھتی ہیں, انہیں پتا ہے کہ عمران خان کیا کر رہا ہے, یہ خان صاحب کے الفاظ ہے نا, انہیں پتا تھا کہ باقی لوگ کیا کر رہے تھے. اور انہوں نے متعدد دفعہ کہا کہ جب بھی کوئی سربراہ مملکت ملنے آتا ہے یا کوئی ایمبیسیڈر ملنے آتا ہے, وہاں کی ایجنسیز اس کو ایک رپورٹ دیتی ہیں, بریف دیتی ہیں, بندہ کہاں سے آیا, اس کا ریکارڈ کیا ہے, کرپشن کے کتنے کیسز ہیں, اس سے بات کیسے کرنی ہے, یعنی جسٹ ٹو ٹیسٹ دا واٹرز کہ وہ بندہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے اس کی اصل میں مورل ویلیو کیا ہے, پولیٹیکل ویلیو کیا ہے, اور پھر باقی معاملات کیسے اسے ہینڈل کرنے ہیں. تو سر یہ تو ایک ٹیسٹ کیس بن گیا. آج سلامتی کونسل, قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ بھی ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہوگا یا پھر بس انڈر دا کارپیٹ دے ول برش ایوری تھنگ اور وہ کہیں گے جناب بس ٹھیک ہے, ہو گیا جو ہو گیا. کیونکہ سر یہ تو ٹیسٹ کیس ہے. اب مجھے تو نہیں پتا کہ اس جگہ پر اس کے علاوہ کیا کیا گفتگو ہوئی. وہاں پر تو بہت سارے آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیف بھی جاتے ہوں گے اور بہت لوگ جاتے ہوں گے, سربراہان مملکت کی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی, وہاں پر تو بل گیٹ سے بھی ملاقاتیں ہوئی, اور پتہ نہیں کس کس سے ملاقاتیں ہوئی اسی کمرے میں, اگر اف دیٹس دا رائٹ روم جہاں پر یہ سب باتیں نکلی ہیں. تو سر یہ تو بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہو گیا. کیا حل ہے اس کا؟ تمہارا سوال فریز ہو گیا ہے, شاید وہاں آ رہا ہوگا. اچھا میں دوبارہ آپ سے سوال ہی کرتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پر خان صاحب اور یہ ایجنسیز جو ہیں اس کا کیا حل نکالیں گی, کیونکہ کچھ نہ کچھ تو دیکھیں ہوا ہے. اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے دنیا بھر میں. اگر امریکی صدر ہے تو اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے مانیٹر کیا جاتا ہے. پاکستان جیسے ملک کی تو اپنی ایک کہانی ہے, یعنی جو ہائیبریڈ رجیم کہتے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے 1954 سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. براہ راست بھی تھا, بل واسطہ بھی تھا, کوئی مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے. عمران خان کی بدقسمتی تھی کہ اس وقت آ کے وہ تصور اس کی اپوزیشن جماعتوں نے جو کہ اس وقت حکمران ہے انہوں نے بڑا پھیلا دیا. یہ رات میں نے کسی ڈپلومیٹ کے ساتھ یہ بات کی ہائیبریڈ رجیم کی, تو اس نے بڑے مزے سے کہا کہ میں نے کہا نا کہ وہ جو ہائیبریڈ رجیم تھی وہ ختم ہو گئی ہے, تو کہنے لگے ہاں اور اس کی جگہ ظاہر ہے ہائیبریڈ رجیم دوسری آ گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ مانے نہ مانے لیکن کام تو مل جل کے ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ باتیں کوئی راز نہیں ہے. البتہ جو وہاں سے لیکیج ہوئی ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کی یا وزیر اعظم ہاؤس سے یا وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے, یہ لمحہ فکریہ ضرور ہے. اور اس سے ایک بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اس دور میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ موبائل فون بھی جاسوسی کا ذریعہ ہے, اور اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے جیسے ہمارے آپ کے پاس ہے, ہم تو اس پہ ریکارڈنگز کرتے ہیں اپنے لیے, تو ہم بھی محفوظ نہیں ہیں. تو وہ تو پھر سر نہیں میرے سے تو ہو چکا ہے, میری تو ریکارڈنگ ہو گئی, کسی نے مجھے سنا بھی دیا, انہوں نے کہا بھائی یہ دیکھو, تو میں پھر اس جی دن سے دھڑلے سے بات کرتا ہوں, بلکہ کھل کے بات کرتا ہوں. تو اس میں کوئی چوری چھپے بات کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ جو کر رہے ہیں کسی سے آپ پیسے نہیں لے رہے, کوئی ایسا غلط کام نہیں کر رہے ہیں, تو اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. میں آپ کو میرا یہ خیال بات بتاؤں کہ یہ جو آپ نے بات کہی نا, دس از دا کرکس آف دا ہول ڈسکشن. کیونکہ اگر آپ 2 نمبر نہیں ہیں, جیسے خان صاحب نے کہا یار ٹھیک ہے اسے ریلیز کرو, تو سر ہمارے ساتھ بھی مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ اور کرنے کو, انہیں پتا کہ یار یہ پیسے نہیں لیتے, یہ کسی کے کہنے پہ سب کچھ نہیں کر رہے, اور اسی لیے ہمارے خلاف ہمیں اٹھایا نہیں جاتا یا ہمیں دھمکیاں اس طرح جو ہے وہ نہیں دی جاتی. اب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
व्यूअर्स ये हमारा आज का शो था, और रजीम चेंज के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मैं तैयार कर रहा हूँ, और उसमें आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब के साथ हुआ क्या, और सबूतों के साथ आपके सामने ये हकायक लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इम्तियाज गुल साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।